अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। तो आए सुनते हैं लाहौर के एक शहर रावी टाउन के एक टैक्सी ड्राइवर जैन की स्टोरी, उसकी ज़ुबान कि कैसे उसे अपनी लाइफ में एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ जिसका असर उसके दिमाग में कई मुद्दतों तक रहा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रात का वक्त था और मैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर सवारी के इंतज़ार में अपनी टैक्सी में बैठा रेडियो सुन रहा था। बताता चलूं कि जिस कंपनी के लिए मैं टैक्सी चलाता था उन दिनों कंपनी का काम ठीक नहीं चल रहा था, तो मैं अक्सर रात को शिफ्ट से फ्री होकर ओवर टाइम के लिए मुख्तलिफ टैक्सी स्टैंड्स पर सवारी की तलाश में चला जाता था और अपना गुजर बसर चला रहा था। एक रात मैं बहुत देर तक स्टेशन के बाहर खड़ा सवारी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि उस रात मुझे कोई सवारी ना मिली। जब नज़र घड़ी की तरफ पड़ी तो रात के 2 बज रहे थे। सोचा कि आज शायद किस्मत बिल्कुल मेरा साथ ही नहीं दे रही कि अचानक से मुझे मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आई। जब मैंने फ़ोन देखा तो वो किसी पैसेंजर की पिकअप रिक्वेस्ट थी जिसकी लोकेशन वहाँ से काफ़ी दूर एक वीरान सी जगह की थी। पहले तो मुझे बहुत डर भी लगा। मैंने सोचा कि यार टाइम इतना हो गया है और ये लोकेशन भी बहुत दूर की है, कहीं ये ना हो कि अगर मैं वहाँ चला जाऊँ तो वापसी में मुझे किसी चोर या लुटेरे का सामना ना करना पड़े। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत टाइम से मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट कंफर्म की और लोकेशन को फॉलो करते हुए गाड़ी चलाना शुरू कर दी। जैसे तैसे मैं वहाँ जब पहुँचा तो जंगलात के करीब एक वीरान सी जगह थी और मैं था भी अकेला। मुझे बहुत खौफ सा महसूस होने लगा और मुझे वहाँ कोई बंदा नज़र भी नहीं आ रहा था कि फिर मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स एक शख्स पर पड़ी जो मुझसे थोड़ा दूर ही खड़ा था। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे किया और हल्का सा बाहर की तरफ होकर पूछा, हेलो, क्या आप ही हैं जिसने टैक्सी बुलाई थी? हाँ, मैं ही हूँ, मैंने ही टैक्सी बुलाई है, उसने जवाब दिया। वो आवाज़ एक लड़की की थी। मैं थोड़ा घबराया और सोच में पड़ गया कि इतनी रात गए इस वीरान सी जगह पे ये लड़की क्या कर रही है कि अचानक से मेरी गाड़ी की विंडो पे दस्तक हुई। क्या सोच रहे हो, चलना नहीं है? वो लड़की मेरी तरफ देखते हुए बोली। हाँ, क्यों नहीं, आए बैठें। वो लड़की आकर बैक सीट पर बैठ गई। मैडम, कहाँ जाना है आपको? आपने बताया नहीं, मैंने घबराती हुई आवाज़ में पूछा, जिसके जवाब में वो थोड़ी देर खामोश रही और कुछ देर बाद उसने मुझे एक पेपर पर लिखा हुआ एक एड्रेस दिया जो कि वहाँ से थोड़ी दूर एक कब्रिस्तान का एड्रेस था। मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई जब मैंने वो एड्रेस देखा। मैंने अपने हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर सख्त कर ली और चुपचाप गाड़ी चलाना शुरू कर दी। वो रात मुझे बहुत लंबी लगने लगी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया और नज़रें रोड पर जमा ली। मेरी नज़र गाड़ी के बैक मिरर पर पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो लड़की मेरी तरफ ही देख रही हो। अल्लाह अल्लाह करके मैंने बस उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया और वो गाड़ी से उतरकर एक अंधेरी गली की तरफ चल पड़ी और देखते ही देखते नज़रों से गायब हो गई। मैंने फौरन गाड़ी को घुमाया और वहाँ से तेज़ी से निकल पड़ा। उफ, अल्लाह तेरा शुक्र है कि यह सफ़र ख़त्म हुआ। अचानक मेरी नज़र गाड़ी की बैक सीट पर पड़ी तो देखा कि वो लड़की अपना पर्स वहाँ भूल गई थी और उस पर्स में एक पायल थी। देखने में वो पायल बहुत पुराने ज़माने की और कीमती भी लग रही थी। मैं हैरान कुन नज़रों से उसे देखते हुए सोच रहा था कि मैंने वो नोटिफिकेशन देखी ही क्यों। ना चाहते हुए भी मैं इस हालात का हिस्सा बन गया था। घर पहुंचते ही मैं खाना खाए बगैर ही अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन वो रात थी जो एक कहर बनकर मुझ पर टूटी थी।
مجھے خواب میں بار بار اس لڑکی کی خوفناک سی شکل دکھائی دینے لگی اور وہ ایک ہی بات کرتی تھی کہ تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ میں نے اس وقت اس بات کو اگنور کیا، لیکن یہ معاملہ میرے ساتھ بہت دنوں تک چلتا رہا اور میری رات کی نیند جیسے بالکل ختم ہی ہو گئی تھی، جس کا اثر میرے کام پر بھی پڑ رہا تھا۔ ایک رات میں لیٹا اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ دروازے کی طرف سے کوئی چل کر میری طرف آ رہا ہے۔ میں گھبرا کر فوراً سے بیٹھ گیا اور دروازے کو دیکھا تو وہ واقعی ہی کھلا ہوا تھا، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اسے خود بیڈ پر جانے سے پہلے بند کیا تھا۔ اس کشمکش میں جیسے ہی میں بے دہانی سے پیچھے مڑا، جو دیکھ کر ڈر سے میری چیخ نکل آئی کہ ایک کالا سایہ میرے بیڈ کی سائڈ پہ کھڑا ہو کر میری طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ میں گھبراہٹ سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلا اور جا کر اپنے ابو کے پاس لیٹ گیا، اور وہ رات کسی نہ کسی طرح وہاں ہی گزری۔ میری حالت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا ایسا کروں کہ میری جان چھٹ جائے۔ میں جس کو بھی جا کر اپنا معاملہ بتاتا، وہ میری بات کو مذاق میں ہی ٹال دیتا۔ میں بہت ڈپریس رہنے لگا۔ بہت سے عالم باباؤں کے پاس گیا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ وہاں کا ایک مشہور عالم تھا جو میرے گھر سے بہت دور تھا، لیکن ان معاملات سے نکلنے کے لیے اس وقت میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ میں نے ان عالم صاحب سے رابطہ کیا، انہیں اپنا مسئلہ بتایا تو انہوں نے فوراً مجھے اپنے پاس آنے کو کہا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنا تھوڑا ضروری سامان لیا اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں مجھے بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی میری گاڑی کی ہیڈ لائٹس چلتے چلتے بند ہو جاتی تو کبھی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا۔ راستہ بہت ڈھلوان تھا تو ایک دو بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، لیکن ہمت نہ ہارتے ہوئے میں اپنی منزل تک پہنچ ہی گیا۔ عالم صاحب کو جا کر میں نے سارا معاملہ بتایا۔ وہ پرس اور اس میں پڑی قیمتی پائل سب انہیں دکھایا۔ اس پائل کو پکڑ کر انہوں نے ورد شروع کر دیا۔ پسینے سے ان کی بری حالت ہونے لگی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت انہیں ورد کرنے سے روک رہی ہو۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی جو تمہیں خواب میں آتی ہے وہ ایک خطرناک بدروح ہے جس کا نام آئکت ہے، اور یہ پائل جو اس وقت تمہارے پاس ہے وہ پائل اسے اپنے زیورات میں سب سے زیادہ پسند تھی، کیونکہ یہ پائل اسے اس کے ہونے والے شوہر نے دی تھی، لیکن ان کی شادی ہونے سے پہلے ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی جان چلی گئی، جو کہ ایک کیب تھی، جس کے بعد سے وہ اسی طرح ٹیکسی ڈرائیورز کو اپنے جال میں پھنسا کر موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ عالم صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ تم اس تعویذ کو کبھی مت اتارنا۔ اگر تم اس تعویذ کو کہیں رکھ کر بھول گئے تو تمہیں یہ کبھی واپس نہیں ملے گا، اور کلام پاک کی کچھ صورتیں مجھے رات سونے سے پہلے پڑھنے کو کہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک عمل ایسا ہے کہ تمہاری اس بدروح سے جان چھٹ سکتی ہے۔ میں تمہیں ایک ورد بتاتا ہوں جسے پڑھ کر رات کو تم سو گئے تو تمہیں وہ بدروح پھر خواب میں آئے گی، لیکن تم اس ورد کی مدد سے اس سے بات کر سکو گے۔ وہ تمہیں اشارے میں ایک جگہ بتائے گی جس جگہ تمہیں جا کر یہ پائل رکھنی ہوگی، اور جب تم اسے رکھ دو گے تو وہ خود پائل کو وہاں سے لے جائے گی، لیکن تمہیں کرنا یہ ہے کہ پائل پر دم کیا ہوا پانی پھینک کر خود پہ چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دینا۔ اس کے بعد وہ پائل بدروح کی بتائی ہوئی جگہ پہ تمہیں رکھنی ہوگی، اور جیسے ہی وہ بدروح اس پائل کو ہاتھ لگائے گی تو صورتوں کی طاقت سے وہ کمزور ہو جائے گی۔ وہ ایک ایسا موقع ہوگا تمہارے پاس کہ تم وہاں ابھرتے ہوئے دھوئیں میں فوراً سے جا کر اس پائل پہ ہاتھ رکھ کے ورد شروع کر دینا، اور تمہیں ورد تب تک کرتے رہنا ہے جب تک کہ وہ بدروح جل کے راکھ نہ ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھنا کہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔
یہ سب سن کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میں اتنی ہمت لاؤں کہاں سے کہ میں ایک خوفناک بدروح کا سامنا کر سکوں۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں وہاں سے واپس گھر کے لیے نکلا۔ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بس گاڑی چلائی جا رہا تھا۔ خیر، گھر پہنچا، تھوڑا فریش ہوا، لیکن عالم صاحب کی باتیں میرا مسلسل دل دہلا رہی تھیں۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کام کو سر انجام دے کر ہی رہوں گا، کیونکہ اگر ڈر کے میں پیچھے ہٹ گیا تب بھی تو میری جان جانی ہی تھی۔ دن کا سورج ڈھلا تو رات سر پہ کھڑی تھی۔ رات ہوتے ہی جو صورت عالم صاحب نے مجھے بتائی تھی، میں نے وہ صورت پڑھی اور دیکھتے ہی دیکھتے نیند کی گہری وادیوں میں گم ہو گیا۔ بتاتا چلوں کہ اس رات بہت عرصے بعد مجھے نیند بہت سکون کی آئی تھی کہ میں لیٹتے ہی فوراً سو گیا۔ پھر جیسا مجھے عالم صاحب نے بتایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ ایک خوفناک سایہ میرے خواب میں آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ مجھے ایک جوان سی لڑکی جس کی گوری رنگت، کالے بال، سیاہ ہرن جیسی آنکھیں تھیں، وہ مجھے اپنے ساتھ میرے گھر کی بیک سائڈ پر ایک سٹور روم میں لے گئی اور وہاں زمین کی طرف اشارہ کیا۔ میں حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہوں اور وہ لگاتار زمین کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بھیانک ڈائن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اچانک سے میں گھبرایا ہوا نیند سے جاگا اور مجھے اشارہ مل گیا کہ مجھے وہ پائل کہاں رکھنی تھی۔ بغیر اور ٹائم ویسٹ کیے میں فوراً بیڈ سے اٹھا اور ہمارے گھر کے پیچھے ایک سٹور روم تھا جو گھر کا ایکسٹرا سامان وغیرہ رکھنے کی جگہ تھی۔ وہ پائل، دم کیا ہوا پانی وغیرہ سب لے کر وہاں چلا گیا۔ بالکل ویسے ہی میں نے وہ پائل وہاں رکھ کر اس پر تھوڑا سا پانی گرایا اور وہ ورد کرنا شروع کر دیا۔ مجھے بہت ڈر بھی لگا۔ سوچا کہ پائل رکھ کر وہاں سے چلا جاؤں اور دیکھوں بھی نہ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر سوچا کہ نہیں، یہ میری زندگی موت کا سوال ہے۔ اگر اس بدروح نے پائل لے جانے کے بعد بھی مجھے ایسے ہی تنگ کیا تو اسی کشمکش میں نے اپنے آس پاس حصار باندھا، کل اور آیت الکرسی کی مدد سے اپنا دل مضبوط کیا، اپنے اندر غصہ بھرا اور بنا کچھ اور سوچے اس شیطانی بدروح کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آئے اور میں اسے اس کے انجام تک پہنچاؤں۔ کچھ انتظار کے بعد مجھے کسی کا وجود اپنے آس پاس محسوس ہونے لگا۔ عجیب سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ وہاں پڑی سب چیزوں میں اپنے آپ ہلچل سی ہونے لگی۔ مجھے اچانک عالم صاحب کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویٹ کرنا مت چھوڑنا۔ میں اچانک وہاں سے بھاگا اور سائڈ پہ کچھ پرانے سامان کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ میری نظریں اسی پائل پر ٹکی تھی کہ کب وہ اپنی جگہ سے ہلے اور میں اپنا اگلا قدم اٹھاؤں۔ پھر اچانک دھند سی پڑنے لگی، جیسے سخت سردیوں کی دھند۔ میرے لیے کچھ بھی دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ڈر اور خوف سے دوچار میں بس کونے میں بیٹھا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ایک کالا سایہ مجھے پائل کے پاس آتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ اس پائل پہ رکھا، میں بنا سوچے سمجھے اس پائل کی طرف بھاگا اور ہاتھ رکھ کر تیز تیز ورد کرنا شروع کر دیا۔ ڈر سے میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے ورد کرنے میں مشغول تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ پائل وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ میں گھبرا کر وہاں سے اٹھا تو اس بدروح کو اپنے بالکل سامنے ہاتھ میں وہی پائل لیے کھڑا پایا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، چہرے پر عجیب سا روب لیے اس نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ میں اس وقت ہمت بالکل ہار چکا تھا۔
چہرے پر دکھ کے تناصر لیے اس کے سامنے رونے گڑ گڑانے لگا، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ لیکن مجھے روتا ہوا دیکھ کے اس کے کہکے اور بلند ہوتے گئے۔ اسے ہنستا ہوا دیکھ کر مجھے وہ ساری اذیتیں، ساری تکلیفیں یاد آنے لگی جو اس بدروح کی وجہ سے میں نے سہی تھی۔ میرا خدا جانتا تھا کہ میں نے کبھی کسی کا برا کرنا تو دور سوچا بھی نہیں تھا، تو وہ خدا ضرور میری مدد کرے گا اور مجھے ایسی موت مرنے نہیں دے گا۔ بہت ہمت جمع کیے میں اچانک سے اٹھا اور اس کے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر سچے دل سے ورد کرنا ایک بار پھر سے شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہنسی ڈر میں بدل گئی اور وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ میرے دل سے نکلے ان الفاظ میں اتنی شدت آ گئی کہ اس کی شیطانی طاقت بھی اس کے سامنے کمزور پڑنے لگی اور وہ وہیں راکھ بن کے مٹی میں مل گئی۔ میں بے ہوش ہو کر وہاں زمین پر گر گیا اور جب آنکھ کھلی تو وہاں کچھ نہیں تھا، نہ وہ راکھ نہ دھند، بس وہ پائل ٹوٹی ہوئی نہایت خستہ حالت میں وہاں ابھی بھی موجود تھی۔ اس پائل کو دیکھ کر ابھی بھی مجھے خوف آ رہا تھا، تو میں نے وہ پائل اس جگہ جا کر زمین میں دفنا دی جہاں وہ لڑکی مجھے پہلی بار ملی تھی۔ گائز، اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔